अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करो सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोइज़ अली है और आप लोग देख रहे हैं एक्शन रिएक्शंस। आज की वीडियो आपके साथ जो लेके और रिएक्शन के तौर के ऊपर ये क्रिश्चियंस की जो 25 दिसंबर के हवाले से एक फ़िलॉसफी है, उसके साथ उस चीज़ के ऊपर रियलिटी बेस क्या है और उसके ऊपर क्या रिएक्शंस है वो आपके साथ शेयर करने के लिए आ जाया हूँ। और ये इसका कोई वाकई ही कोई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या ईसाई मज़हब में इसकी कोई वाकई ही कोई रियलिटी है भी या नहीं है, क्योंकि ये वीडियो हंसी टीवी वाले ने शेयर की है और उसके ताउन से आपके साथ जो है शेयर करने लगा हूँ। और इस वीडियो पे आज रिएक्शन दूंगा, तो आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि हम इसके ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्स और रिएक्शन दे सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्रिसमस डे से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाना है। ईसाइयों का अकीदा है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, चुनांचे इसी खुशी में वो उस दिन को बतौर ईद मनाते हैं और खुशियों का एहतमाम करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और आलम ईसाइयत में बड़े बड़े मसीह फ़िरके इस दिन को क्रिसमस के नाम से एक मुक़द्दस मजहबी त्यौहार के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और दीन और मज़हब के नाम पर क्या क्या खुराफात इंजाम दी जाती हैं, आइए ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो तारीख दानों की रिसर्च पर इसे परखने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस त्यौहार की इब्तदा हुई कहाँ से। यूनिवर्सिटी ऑफ एंड्रियोस में शोबा दीनियात और तारीख़ कलीसा के प्रोफेसर डॉक्टर सिमवेल बिकियास्की क्रिसमस का मतलब यूं बयान करते हैं कि क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल में असल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये दो अल्फाज क्राइस्ट। यही चीज़ है कि वाकई ही बाइबल में जो है, मैंने भी जहाँ तक बाइबल की सर्च की है उसके अंदर जो है इस तरह कोई टॉपिक नहीं है जहाँ पे लिखा गया हो कि हज़रत ईसा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 दिसंबर है। क्योंकि बेसिकली जो कुरान और हदीस में आता है हज़रत ईसा के हवाले से, हज़रत मरियम की जो सूरत है कुरान मजीद के अंदर, उसमें भी यही जिक्र आता है कि हज़रत मरियम ने जो हज़रत ईसा को पैदा किया था, तो वो सख्त गर्मी में पैदा किया था। और उस टाइम जो है वो एक हदीस भी है जिसमें कहा भी गया है, मैं उसकी वजाहत करूँगा, मफहूम करूँगा, कि उसमें कहा भी गया है कि आपके लिए जो है वो खुश्क खजूर के तने आप इनको हिलाएं और आपके लिए जो है ना मेवा जात गिरेंगे, आप वो खा के गुजारा करें। इस तरह की एक हदीस है, उसका मैंने मफहूम से शॉर्ट मफहूम बयान किया है। क्योंकि ये कहीं पे भी लिखा कि हज़रत ईसा की जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर को ही है। क्योंकि 25 दिसंबर का कंसेप्ट है ही ना ईसाइयों की किताब में, अपनी किताब में, ना ही जो है वो मुसलमानों के हमारे कुरान के अंदर भी जो है वो कोई ऐसा जिक्र नहीं है, क्योंकि कुरान चाहे कोई किताब नहीं है। और हज़रत ईसा के हवाले से कुरान ने हर चीज़ को जो है वो डिफाइन किया है। यानी मसीह और मैस यानी कैथोलिक रस्म को मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि ऐसी कैथोलिक रस्म जो कि 25 दिसंबर की रात को मसीह की विलादत के दिन की याद में मनाई जाती है। हैरत की बात यह है कि अहदनामा जदीद में मसीह की विलादत को हर साल बहसियत त्यौहार मनाने का इशारा तक मौजूद नहीं है। अंजील में मसीह की विलादत का तज़किरा इंतहाई मुख्तसर है और गिनती की चंद आयात पर मुश्तमिल है, जिससे पैदाइश की असल तारीख को मालूम करना मुमकिन ही नहीं है। प्रोफेसर हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिसमस के मुतालिक लिखते हैं कि लफ्ज़ क्रिसमस का मतलब मसीह की रस्म है और ये त्यौहार इंतहाई गैर ईसाई मुशरिकों और प्रोटेस्टेंट्स के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर राइज हुआ और इन लोगों ने इसे कहाँ से लिया किसी को मालूम नहीं, जिसका मतलब कि इसे खुद से गढ़ा हुआ जिस है। तरह मुसलमानों के बहुत सारे फ़िरके जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को गढ़ा जा रहा है, इसी तरह ये ईसाइयों की जो मसलक है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो गढ़ा जा रहा है। और ये जो 25 दिसंबर है, ये 25 दिसंबर का जो कंसेप्ट है ये भी इसी तरह ही जो है वो गढ़ा जाता है। क्योंकि बेसिकली ईसाइयों की किसी भी किताब में जो है कहीं नहीं लिखा गया कि हज़रत ईसा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 दिसंबर है, और या वो जो है वो ठंड के मौसम में पैदा हुए, क्योंकि ये एक गैर रियलिटी बेस्ड जो है ये बात है। और ये ईसाइयों को खुद भी नहीं पता कि वाकई इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि वो बस वो कहते हैं कि लकीर के फ़कीर हैं, एक के पीछे एक जो है वो इस चीज़ को जो है वो मानते जा रहे हैं और उसको जो है वो अपनाते जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये अहदनामा जदीद में मौजूद नहीं, बाइबल से नहीं और ना ही इन मुस्तनद हवारियों से साबित है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, बल्कि यह त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्त रोमन कौम की तरफ से रोमन कैथोलिक चर्च में आया और ये बाकी बुत परस्त कौमों से ली गई एक बिदत है।
صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں بھی کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے کسی کو بھی چھوٹی سے معلوم نہیں ہے کہ ان کی پیدائش دراصل کس سال میں یا کس تاریخ کو ہوئی، لیکن اس کا اشارہ موسم کی صورت میں ہمیں بائبل اور قرآن جیسی مقدس کتاب کے اندر دونوں میں ایک جیسا ہی ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما کے اندر ہونا واضح طور پر ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا مہینہ نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی ہوئی پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا، اور یاد رہے کہ کھجور سردیوں میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، بولی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی نکل گئی ہوتی۔ اتنے میں ہی اسے نیچے سے آواز آئی کہ دل چھوٹا مت کرو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا اور یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوروں کو گرا دے گا، اب چین سے کھا پی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اسے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ قرآن کریم کے علاوہ عیسائیوں کی کتاب بائبل سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک یا تو گرمی کے موسم میں ہوئی یا پھر بہار میں، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کچھ گڈریے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں کرسمس کے موضوع پر لکھے گئے ایک آرٹیکل کے اندر اس عقیدہ کو اس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے کہ بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق کرائسٹ چرچ کی ابتدائی کچھ صدیوں میں کرسمس منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی کے اندر اس تہوار کو منانا شروع ہوئے۔ اسی طرح جس طرح علومناٹی تنظیم جو ہے وہ ہر مذہب کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ عیسائیوں کے مذہب کو بھی جو ہے وہ بدنام کرنے کی زور و شور سے کوشش کر رہی ہے، اور یہ اب کا نہیں، یہ 4 عیسوی سے ہی جو ہے نا انہوں نے سٹارٹ کر دیا، 4 سینچری سے انہوں نے جو ہے نا عیسائیوں کے مذہب میں ایڈیشن کرنا شروع کر دی، تاکہ وہ عیسائیوں کا مذہب بھی جو ہے وہ اپنے طور کے مطابق جو ہے وہ توڑ مروڑ سکیں، اور وہ بھی جو ہے وہ پراپر عیسائیوں کا مذہب نہ رہ جائے، کیونکہ علومناٹی جو مذہب ہے، بیسک جو تنظیم ہے، یہ ہر مذہب کے اوپر کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ کسی خدا کو مانتے نہیں، کیونکہ یہ پوجا کرنے سے شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان کے مطابق جو ہے کوئی بھی مذہب اس کے علاوہ وجود میں نہیں پا سکتا، اور اسی لیے کیونکہ وہ جتنے بھی مذہب ہیں وہ ان سب مذہب کو جو ہے وہ خراب کرنا چاہتا ہے، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ کر کے چینجنگ کر کے اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ علومناٹی تنظیم کا مقصد ہے جو ان عیسائی مذہب کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اور یہ بھی بیسیکلی امپلیمنٹ کیا گیا یہ 25 دسمبر جس کو یہ کرسمس کہتے ہیں، حالانکہ کوئی کرسمس کا کنسپٹ نہیں ہے، اور یہ دو چیزوں کو مکس کر کے انہوں نے ان کے اندر ایڈکشن کی ہے، تاکہ یہ اس کو جو ہے وہ یوز کریں اور اپنے مذہب کے الٹ جا کے گینسٹ جا کے جو ہے نا اس کو کریں، اور وہی آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا بھر میں جہاں بھی عیسائی مذہب اس ٹائم اویلیبل ہے، وہ بڑے زور و شور سے 25 دسمبر کا جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ 25 دسمبر کو جو ہے ہمارا بڑا دن ہے، ہمارا جو ہے وہ عید کا دن ہے، اور ہماری کرسمس ہے۔ وہ ایک آپ دیکھیں تو انہوں نے درخت ایک سجایا ہوتا ہے جو کہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کہیں پہ بھی کنسپٹ نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی اگر درخت کا کنسپٹ ہونا چاہیے تو وہ کھجور کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے جو ہے وہ حضرت مریم نے کھجور کھائی تھی، تو وہ جو درخت لگاتے ہیں وہ درخت کھجور کا درخت تو ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کس چیز کا درخت ہے، وہ ڈفرنٹ کیٹیگریز کے درخت ہیں، ان کو لے کے جو ہے وہ اپنے درخت کو جو ہے وہ اسپیشلائز کرتے ہیں۔ اور 5ویں صدی عیسوی کے اندر مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن پرانے اہل روم کے لوگ یعنی بت پرست لوگ اپنے سورج دیوتا کا جنم دن مناتے، جو کہ ہوتا تھا 25 دسمبر کو، جبکہ اصل میں مسیح کے یوم پیدائش کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ مارٹن کوئلنز اس سلسلے میں اپنے ریمارکس یوں دیتے ہیں کہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، اس کی ناگہانی موت جو کہ 2167 BC کے بعد ہوئی، اس کے بعد اس کی ماں سمیرمس نے بابل عراق کے لوگوں کے اندر اس عقیدے کو پھیلانا شروع کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے کسی تنے کی طرح ہے، جیسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، بالکل ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے اعلان کیا تھا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر تحفے چھوڑ کر جائے گا۔ اور یہی بہت غور و فکر کی بات ہے عیسائیوں کے لیے بھی، اس مذہب کے لیے بھی، کہ وہ اس چیز کو جو ہے اس کا بائیک آؤٹ کریں، کیونکہ دیکھیں یہ نمرود کی طرف سے سارا جو ہے وہ اس کی ماں کی طرف سے جو ہے انجیکٹ کیا گیا تھا ان کے مذہب میں،
کہ نمرود جو ہے وہ نعوذ باللہ توبہ استغفر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ہر بندہ اس کو خدا کے، اور اسی لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ آگ میں پھینکا تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ میں خدا ہوں اور میں جو ہے وہ سچا خدا ہوں اور میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، جس میں وہ ناکام رہا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ سے خیر و عافیت سے نکال لیا تھا اور پھر اس کے منہ پہ ایک لعنت ڈالی گئی تھی اور اس کی ایک کہتے ہیں نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے عذاب نازل کیا گیا کہ پتہ لگ گیا کہ واقعی وہ جھوٹا خدا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح اس کی مرنے کے بعد اس کی والدہ نے جو ہے، اس کی ماں نے جو ہے وہ اس طرح کی ایک کہانی جو ہے وہ گڑھی، اور اس کہانی کو جو ہے گڑنے کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ ایک دیوتا ہے، وہ خدا ہے، نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ، اور وہ جو ہے ہر دسمبر کے اینڈ میں نیا درخت جو بھی پیدا ہوگا اس کے اوپر آ کے تحفے طائف لگا کے جائے گا، لگاتا ہے یا پیدا کرتا ہے، اس طرح کا اس کا کنسیپٹ تھا۔ وہ جو چیز ہے وہ امپلیمنٹ کر دی گئی عیسائیوں کے ان مذہب میں، اور اس کو انہوں نے کرسمس ٹری کا نام دے دیا، اور ایک پراپر جو ہے وہ بنا کے جس میں جو ہے وہ ان کا ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ایک تحفوں کا انتظام کرتا ہے، اور پیچھے اس نے ایک بیل گاڑی بنائی ہوتی ہے یا ہورس رائڈنگ آپ کہہ لیں، اس طرح کی گاڑی بنائی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر نے تحفے طائف رکھے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ دیتا ہے۔ وہ بیسیکلی وہ جو آپ کا کنسیپٹ ہے وہ اس کی والدہ کا کنسیپٹ ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اور واقعی وہ حقیقتاً جو ہے وہ عیسائیوں کے مذہب کی بنسبت وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اور یہیں سے کرسمس ٹری کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے دن یعنی دسمبر کے آخری دنوں میں ایک عید کی حیثیت کے طور پر منائی جانے لگی، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عیسائیت کے اندر داخل کی گئی ایک بدعت ہے جس کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ ایون کہ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا تم میں جھوٹے استاد ہوں گے جو کہ چھپ کر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں یہ سب مان لینے میں یا کسی کو وش کرنے میں کتنا بڑا کفر اور شرک شامل ہے، جس کی سنگینی کا شاید بہت سارے مسلمانوں کو بھی احساس نہ ہو۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسائیوں کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا سنگین الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں خود فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین، پہاڑ، سورج اور چاند ستاروں کے اندر اگر جذبات ہوتے تو وہ یہ سب سن کر ہیبت سے پھٹ جاتے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا۔ جب ہم لاشعوری طور پر کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیٹا جانا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور ہیں۔ یہی چیز ہے کہ آج کل جو ہے مسلمانوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے کہ اپنے جو کہتے ہیں کہ اپنی طرح سے عقیدت کے طور پہ کہ جی ہم ان کو جو ہے ہم کرسمس جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وش کر رہے ہیں بیسیکلی، حالانکہ وہ وش کرنا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی وہ ایک قسم کا مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں کہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں تم لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ جو آپ سمجھ جائیں کہ کنسیپٹ ان کا کیا ہے، تو آپ ان کو فروغ دے رہے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے ان کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے اس کو لاشعوری میں جو آپ کہہ لیں کہ ہم جو ہے اپنی طرف سے شو کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بڑے اچھے ہیں اور بڑے سچے ہیں، تو ہم ان کو وش کر رہے ہیں، تو ایسا وش کرنا بھی جو ہے نا وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ سریعام کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کرسمس جیسے تہوار میں کفر اور شرک شامل نہ ہوتا تو کسی مسیح، یہودی یا کسی اور مذہب کے ماننے والے شخص کو اس تہوار کی مبارکباد دینے میں شامل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں بھائی چارے اور محبت کو بڑھانے کے لیے۔ اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ایک حقیقت جو ہے وہ سورۃ اخلاص میں کہہ دیا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ میں نے نہ کسی کو پیدا کیا، نہ میں کسی سے پیدا ہوں۔ تو یہ بات وہیں پہ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی وضاحت خود ہی کر دی تھی سورۃ اخلاص میں، اور یہ چیز جو ہے مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو عیسائی دوست احباب ہیں ان سب کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بھی، کیونکہ وہ بیسیکلی ان کے اندر بھی ایک آپ کہہ لیں کہ جذبات ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے، سیکھنے کے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور وہ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں، اور وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے اس بات سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کس سے پیدا ہوا، لیکن وہ پھر بھی ان کے مذہب کو لے کے چلتے ہیں اور فروغ دیتے ہیں اسی چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا نہیں کیا۔ تو لیکن ہم مسلمان جو ہیں وہ ان کو وش کر کے ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے، مثلا ڈانس، شراب یا میوزک وغیرہ، ورنہ کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو اس شرک والی لعنت سے بچائیں۔ عام روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ہنسی مذاق کے اندر یا طنز کے طور پر یہ الفاظ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار یا گھر والے سب اس میں شامل ہیں۔ اس وقت تو یہ ایسے الفاظ منہ سے نکال کر ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کر دوں کہ مذاق ہی مذاق کے اندر وہ دراصل حقیقی طور پر اس طرح سے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، مگر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ یہی بات ہے نا کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ معاف کرنے کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات سے، اور جب آپ اللہ کی ذات کے شرک کر رہے ہیں تو اس کی پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، ہر گناہ کی معافی، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ تو ہر جگہ پہ، ہر حدیث میں، قرآن میں جو ہے وضاحت کر دی گئی ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے۔ باقی آج آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے اس ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دیا ہے، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ریئیکشن جو ہے پسند آیا ہوگا، اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے وسیلے سے، کہ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ کرسمس یا میری کرسمس یا اس طرح کی جو وشز وہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، عیسائیوں کو، اپنے دوستوں کو، وہ نہ کریں، کیونکہ بیسکلی وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد جو آج ویڈیو بنانے کا یہی تھا کہ ہم ایک آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں کہ شرک کو جو ہے وہ روکیں۔ باقی آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں، اس کے علاوہ ہمارا انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک آئی ڈی ہے، اسنیک آئی ڈی ہے، آپ لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مزید اچھی سے اچھی ریئیکشن ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو نیکسٹ ٹائم تک کی ویڈیو کے لیے اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔